आंधी पार्ट 29। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। बड़ी सड़क पर पहुंचते ही नदीम ने गाड़ी को हवाई जहाज़ बना दिया। वो बेहद तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। हर लम्हा लगता था कि किसी बस ट्रक से टकराकर हम पाश पाश हो जाएंगे। और इतनी तेज़ ड्राइविंग की दो वजूहात हो सकती थीं। एक तो लाहौर पहुंचने की जल्दी, और दूसरी वो नाराज़गी जो उन दिनों हर वक्त सलीम के मूड पर हावी रहती थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई 3.5 घंटे का सफ़र 2 घंटे में तय करके लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंचते सलीम ने उस कारखाने का रुख किया जो नवाज़ हुस्नी के मातहत रईस अहमद की मिल्कियत था और जहां वो कालीन बाफ़ी कराता था। ये कारखाना मुल्तान रोड और बंद रोड के दरमियानी इलाके में कहीं वाक़ था। उन दिनों बंद रोड के साथ साथ अभी आबादी ज़्यादा नहीं हुई थी। खुले खेतों में कहीं कहीं कारखानेदारों ने इमारतें खड़ी कर रखी थीं। गाड़ी कारखाने के ऐन सामने जा रुकी। लठपरदार पंजाबी चौकीदार ने सलीम को अंदर जाने से रोका। सलीम उसे धकेलकर अंदर घुस जाना चाहता था जब रईस अहमद खुद ही बाहर आ गया। वो हस्बे मामूल पैंट बुशर्ट में था और उसकी चमकीली अय्यार आंखें तेज़ी से गर्दिश कर रही थीं। रिश्वत खोरी और खुशामद जैसे उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। सलीम से उसकी मुलाकात रहीमी की कोठी में हो चुकी थी। सलीम को देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ाया। सलाम अलैकुम बाबरी पहलवान। सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? वो हुस्नी साहब तो बहुत परेशान थे तुम्हारे अख्तर जमान के बारे में। कहते थे पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। सलीम ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, रईस साहब, नवाज साहब कहाँ हैं? उस सवाल पर रईस की आंखों में अचानक बेरुखी नजर आने लगी। उसने मोहतात लहजे में पूछा, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। देखो रईस साहब, आपको पता नहीं है आप मुझे अंधेरे में रखकर नवाज साहब का कितना बड़ा नुकसान करेंगे। वक्त बहुत कम है, मैं आपको तफसील नहीं बता सकता। बेहतर यही है कि आप फौरी तौर पर मुझे नवाज साहब से मिला दें। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, तुम खुद अंदर जाकर देख लो। सलीम ने उस पेशकश का फौरी तौर पर फ़ायदा उठाया और दंदनाता हुआ अंदर घुस गया। 3-4 मिनट बाद वो वापस आए तो उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने बड़ी मुलायमत से रईस से कहा, रईस साहब, आप 100% कुत्ते की औलाद हैं। आपकी ठुकाई मुझ पर उधार रही, इंशाल्लाह। रईस भौचंका होकर सलीम की तरफ देखने लगा। सलीम गड़ाप से गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके रेस दबाई। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। अब कहाँ जा रहे हो सलीम? एयरपोर्ट। यानी वो लोग परिंदे ले गए हैं? हाँ, दुआ करो कि वो भी रास्ते में हो। इस बदबख्त रईस ने खामखा 5-6 मिनट ज़ाया कर दिए। हमने करीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मजंग चौंगी का मसरूफ़ चौक क्रॉस किया और शाहरा कायदे आज़म की तरफ बढ़े। अभी हम शाहरा से 2 फरलांग दूरी थे कि मेरी नज़र नवाज हुस्नी की क्रीम कलर की गाड़ी पर पड़ गई। मैंने चीख कर सलीम को उस तरफ मुतवज्जो किया। गाड़ी देखते ही सलीम की आंखें चमकने लगी। उसने रफ्तार मज़ीद बढ़ाई और शाहरा कायदे आज़म पर मुड़ते मुड़ते गाड़ी को जा लिया। मैंने तेज़ नज़रों से देखा। नवाज हुस्नी गाड़ी में मौजूद नहीं था। कुछ अजनबी चेहरे नज़र आ रहे थे, जिनमें एक शख्स कस्टम ऑफिसर की वर्दी में था। गाड़ी के आगे किसी सरकारी महकमे का ओपन ट्रक जा रहा था। ट्रक में कुछ दूसरे सामान के साथ लकड़ी के 3 बड़े बड़े बक्स भी लदे हुए थे। तीनों बक्स बिल्कुल एक जैसे थे। सलीम की मालूमात के मुताबिक उनमें से एक बक्स में वाकई कुछ महंगी किस्म की खुर्दनी अशिया थीं, जबकि बाकी 2 बक्सों में परिंदे थे। उस पुराने मॉडल के धुआंधार ट्रक को देखकर कौन अंदाज़ा कर सकता था कि यह ट्रक करोड़ों रुपए का लगेज लेकर जा रहा है। ट्रक को ओवरटेक करते हुए मैंने देखा कि ट्रक के आगे भी एक ऐसी ही जीप जा रही है जिसका ताल्लुक नवाज हुस्नी की कोठी से है। मैंने अच्छी तरह झांका। उस जीप में भी कोई शनासा चेहरा नज़र नहीं आया। सलीम कार जीप के आगे ले गया। मैंने उसे बताया कि ये जीप भी नवाज हुस्नी की कोठी से आई है। सलीम ने तहफ़ीमी अंदाज में सर हिलाया। 10-15 गज जीप से आगे चलने के बाद सलीम ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर जीप को रुकने का इशारा किया, मगर जीप की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। जब 2-3 बार इशारा देने के बावजूद जीप नहीं रुकी तो सलीम ने उसके आगे आगे चलकर कार की रफ्तार कम करना शुरू कर दी। अजीब सूरत हाल थी। हम मफरूर मुल्ज़िम थे, लेकिन उस वक्त हमारी जगह सरकारी लोग भाग रहे थे और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब जीप वालों को यकीन हो गया कि हम उन्हें रोकना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी रफ्तार कम की और गाड़ी को सड़क की साइड पर लगा दिया। उनके रुकने का असर पीछे आने वाले ट्रक और कार पर बिल्कुल नहीं पड़ा। ये दोनों गाड़ियां फराटे भरती हुई हमारे पास से गुजर गईं। जीप में 4 अफराद सवार थे। उनमें से एक कोई चौकीदार नुमा शख्स था। उसके कंधे से बंदूक झूल रही थी। नदीम गाड़ी से उतरकर जीप के पास पहुंचा। जीप में से भी एक सेहतमंद आदमी उतरकर सड़क पर आ गया था। सलीम और वो कुछ देर सड़क पर खड़े बातें करते रहे, फिर जीप के अंदर चले गए। मैंने दिल में सोचा कि सलीम ने जीप के अंदर जाकर कुछ अच्छा नहीं किया। ये अजनबी लोग कुछ भी कर सकते थे।
اور پھر یہی کچھ ہوا۔ ایک شخص جس نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی تیز تیز قدموں سے میری طرف آیا اور کھڑکی میں جھک کر بولا، بی بی، آپ کو مجسٹریٹ صاحب جیپ میں بلا رہے ہیں۔ بولنے والے کے لہجے سے مجھے خطرے کی بو آئی۔ کون مجسٹریٹ؟ جس نے مجھے کچھ کہنا ہے وہ یہیں آ کر کہے۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ ایک دوسرا شخص پھرتی سے دروازہ کھول کر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک لہیم شہیم آدمی تھا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے ہولسٹر پر تھا۔ تیور بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ذرا بھی مزاحمت کی تو وہ پستول نکال کر میری کنپٹی سے لگا دے گا۔ خاموش بیٹھی رہو بی بی، چونچا کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، تم گاڑی چلاؤ بشیر، ڈیفنس والی کوٹھی پر چلو۔ بشیر نامی شخص نے فوراً تعمیل کی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے دیکھا وہ جیپ بھی پیچھے آ رہی ہے جس میں سلیم داخل ہوا تھا۔ میں نے راستے میں بار بار ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے شخص نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ 28-30 سال کا ایک باروب آدمی تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا اور آنکھیں اس کی جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ قریباً 10 منٹ بعد دونوں گاڑیاں ایک وسیع و عریض نیم تاریک کوٹھی میں داخل ہوئیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو سلیم بھی جیپ سے اتر رہا تھا۔ چوکیدار نما شخص کی بندوق اب اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ سلیم کو زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ ہم آگے پیچھے چلتے ایک جہازی سائز کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ سلیم نے زوردار لہجے میں لہیم شہیم شخص کو مخاطب کیا، دیکھیں آپ ہم پہ شک کر کے زبردست نقصان اٹھائیں گے، آپ اس ٹرک کو روکنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹرک رک چکا ہے اور تم اپنی چونچ بند رکھو، میں فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ وہ شخص ہاتھ پشت پر باندھ کر بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ 2-3 منٹ کمرے میں گہری خاموشی رہی۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس شخص نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ بہروز خان۔ ٹرک کہاں روکا ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ نہیں، تم میں سے یہاں آنے کی غلطی کوئی نہیں کرے گا، گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ سارا پروگرام فی الحال کینسل سمجھو۔ ہاں ڈاکٹر سنبھال سکتا ہے سب کچھ، تم فون نمبر لکھواؤ، میں خود تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ ریسیور رکھ کر اس نے مجھے اور سلیم کو گھورا۔ تب چوکیدار سے کہنے لگا کہ وہ گیٹ پر رہے اور ارد گرد کڑی نگاہ رکھے۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ساتھی بھی ہوں جو یہاں تک پہنچ جائیں۔ سلیم بولا، آپ حد سے زیادہ شکی مزاج شخص ہیں، آپ کو اب تک ہم پر اعتماد کر لینا چاہیے تھا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ اپنی بکواس بند رکھو، ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ چند لمحے بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجی۔ لہیم شہیم شخص نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہنے کے بعد بولا، جی سر، میں چودھری طارق بول رہا ہوں۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی اس سے اندازہ ہوا کہ لائن پر دوسری طرف حسنی صاحب خود ہیں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر کہیں موجود تھے اور چودھری طارق کے نہ پہنچنے پر پریشان ہو رہے تھے۔ طارق نے مؤدب لہجے میں کہا، جی سر، رئیس ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کو 1 گھنٹہ پہلے کارخانے سے روانہ ہو گئے مگر راستے میں گڑبڑ ہو گئی۔ سر؟ ہاں سر، بات تو ایسی ہے، ایک بندے نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ جی، بابری نام بتایا ہے، ساتھ میں ایک عورت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری طارق کے تاثرات بدل گئے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر وہ بولا، ہاں جی، میرے پاس ہی ہیں، میں بلاتا ہوں ان کو۔ اس نے ریسیور کان سے ہٹایا اور سلیم سے بولا کہ وہ بات کریں۔ سلیم نے آگے بڑھ کر ریسیور تھاما اور بولا، جناب، میرے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے جو شاید فون پر دینا مناسب نہ ہو، آپ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ نہیں سر، میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں، آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ اس کے بعد سلیم نے ریسیور طارق کو تھما دیا۔ اس نے چند باتیں کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب طارق کے چہرے پر کرختگی کی جگہ ملائمت نے لے لی۔ وہ معذرت کے لہجے میں بولا، معاف کرنا بھائی، تم جانتے ہو یہ معاملہ کتنا نازک ہے، اگر اس وقت میرا سگا باپ بھی ہوتا نا تو میں اس پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ پھر اس نے سلیم کے خراب حلیے پر نظر ڈالی اور بولا کہ اگر وہ نہا کر کپڑے بدلنا چاہے تو انتظام ہو سکتا ہے۔ سلیم نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک مسلح شخص اندر آیا اور سلیم کی بھری ہوئی رائفل اس کے پاس کرسی پر رکھ دی۔ غالباً یہ رائفل جیپ کے اندر اس سے لے لی گئی تھی۔ سلیم نے بتایا کہ ہم چوری کی کار میں یہاں پہنچے ہیں اور بہتر ہے کہ یہ کار کسی سنسان سڑک پر کھڑی کر دی جائے۔ طارق نے اس کے مشورے پر فوری عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو چابی دے کر بھیج دیا۔ سلیم خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں بھی اپنی بوسکی کی چادر میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ شاید میں بتانا بھول گئی کہ کھیتوں میں ہم جس لڑکے کو باندھ کر آئے تھے ان سے ہم نے کار کے علاوہ چادر بھی لی تھی۔ یہ چادر اس لڑکی کی تھی جو اس نے لاپرواہی سے کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ ہمیں نواز صاحب کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کوٹھی میں کسی عقبی راستے سے آئے تھے
کیونکہ نہ تو ہمیں گاڑی کی آواز سنائی دی اور نہ ہی ان کے قدموں کی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں پوری افسرانہ شان کے ساتھ وارد ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے ان کی اندرونی بے چینی کا شدید اظہار ہوتا تھا۔ طارق کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہمیں ایک ملحقہ کمرے میں لے گئے۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ تقریباً چیخ پڑے، کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب آپ بازی جیت چکے ہیں، چودھری وہاب کی شکست کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلیاں نہ بجھواؤ پلیز۔ سر میرا خیال ہے آپ کو ابھی تک ارسا کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ارسا رہا ہو چکی ہے اور اس وقت مقامی پولیس کی تحویل میں ہے۔ حسنی صاحب سرتاپا لرز گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں حیرت کی فراوانی سے انہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ انہوں نے لرزہ لہجے میں پوچھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جناب ہم دونوں ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے چنگیزیوں کے ڈیرے پر حلہ بول کر ارسا بیبی کو رہا کرایا ہے۔ نواز صاحب بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ اب ارسی کہاں ہے؟ جناب آپ کے صاحبزادے اختر زماں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ چنگیزیوں کے ڈیرے میں گھسنے سے پہلے انہوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ جب ہم ارسا بیبی کو چھڑا کر ڈیرے سے نکلے اور چنگیزیوں کی گاڑی نے ہمارا پیچھا شروع کیا تو ایس پی جھنگ بھی پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر چنگیزی موقع سے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور حسنی صاحب کی اجازت سے ان کا ایک خاص ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اندرونی ہجان سے تمتما رہا تھا۔ حسنی کے کان میں جھک کر اس نے کچھ خسر پھسر کی اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ حسنی نے اسے باہر بھیجنے کے بعد کہا، میری رہائش پر جھنگ سے کال آئی ہے، انتظامیہ کا ایک اعلیٰ افسر بات کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ حسنی صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی چلنے کو کہا۔ کوٹھی کی عقبی سمت وہ ڈاٹسن کھڑی تھی جس میں وہ یہاں پہنچے تھے۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر کے لائے تھے۔ ہمیں بٹھا کر وہ تیز رفتاری سے اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنگلے میں پہنچتے انہوں نے اپنے میٹنگ روم کا رخ کیا جہاں ان کا نجی ٹیلی فون پڑا رہتا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کال سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ارسا پولیس کی تحویل میں سلامتی سے ہے جبکہ اختر جھنگ اسپتال کی ICU میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ چودھری شجاع موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ ان 4 زخمیوں میں سے بھی ایک شخص چل بسا ہے جو میرے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ چھوٹے چودھری شجاع کی موت حویلی میں ہنگامہ برپا کر چکی ہے اور چنگیزیوں کے ہرکارے ہر طرف ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسنی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ چودھری وہاب ابھی تک موقع پر نہیں پہنچا۔ اس کے کارندوں نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ پرانی دشمنی کی بنا پر بدماشوں کے گروہ نے ان کے ڈیرے پر مسلح ہو کر یلغار کی ہے اور اس یلغار میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے کچھ عرصہ پہلے بڑی حویلی میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تھا اور بعد ازاں اپنے شوہر واسف چنگیزی کو قتل کر کے فرار ہو گئی تھی۔ میں بغیر حسنی صاحب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں جاگا کہ بڑی حویلی کی سابق جاگیردارنی میں ہی ہوں۔ میرے اجڑے پجڑے بال، میلا کچیلا چہرہ اور خستہ لباس دیکھ کر کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ حسنی صاحب نے ہم سے کہا، تم دونوں کے لیے اب یہ ٹھکانہ مناسب نہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے اب تمہیں رحیمی کے پاس بھی نہیں لوٹنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اب اس کہانی میں اپنا کردار بدلنے والا ہے۔ میں نے نواں کوٹ سمنا آباد کے علاقے میں تمہارے لیے ایک رہائشی کوارٹر کا بندوبست کر دیا ہے۔ رئیس احمد ابھی گاڑی لے کر آئے گا اور تمہیں خاموشی سے وہاں شفٹ کر دے گا۔ میں اب اختر کو دیکھنے جا رہا ہوں، تم سے رابطہ میں تمہارے کوارٹر میں ہی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکلے مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے رک گئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ تمہیں زیادہ دن منہ چھپانے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ چنگیزیوں کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، میں انہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ تاعمر یاد رکھیں گے۔ حسنی صاحب کو گئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ رئیس احمد ہمیں ایک سوزوکی کار پر لینے پہنچ گیا۔ ہم فی الحال حسنی صاحب کی ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لہٰذا کار میں جا بیٹھے۔ رئیس کچھ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اسے دوہری شرمندگی تھی، ایک تو میری وجہ سے کہ چند ہفتے پہلے اس نے مجھے کسی زرخرید لونڈی کی طرح حسنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، دوسرے وہ سلیم سے بھی شرمندہ تھا۔ وہ خاموشی سے ہمیں نوا کوٹ کے ایک مختصر مکان میں لے آیا۔ 2 کمروں اور ایک کچن والا یہ کوارٹر گنجان آبادی میں گھرا ہوا تھا۔ چھوٹے سے صحن میں نیم کا پودا تھا اور گلاب کی کیاریاں تھیں۔ روزمرہ کے استعمال کا کچھ سامان کوارٹر میں پہلے سے موجود تھا، کچھ سامان رئیس گاڑی میں ہی رکھ کر لایا تھا۔ یہ زیادہ تر کچن کا سامان تھا۔ رئیس نے سلیم کے ساتھ مل کر یہ سامان کچن میں رکھا اور پھر کھسیانے انداز میں واپس چلا گیا۔ وہ رات ہم نے کوارٹر میں گزار دی۔ الگ صبح کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو ایک شخص لفافہ تھما کر واپس چلا گیا۔ اس لفافے میں ایک رقعہ تھا۔ یہ رقعہ نواز صاحب کی طرف سے تھا۔ اس رقعے میں درج ہدایات کے مطابق سلیم کا نام غلام عباس اور میرا نام نسرین تھا۔ ہم گجرات سے شفٹ ہو کر یہاں آئے تھے۔
سلیم یعنی غلام عباس مصور تھا اور گھر ہی میں بیٹھ کر رسالوں اور ڈائجسٹوں کے لیے اسکیچ وغیرہ بناتا تھا۔ حسنی صاحب نے ہم دونوں کو ہدایت کی تھی کہ پڑوسیوں سے زیادہ گھلنے ملنے اور گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ان ہدایات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہمیں اس کوارٹر میں فرضی میاں بیوی کے طور پر رہنا ہوگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت الجھن کا باعث تھا، لیکن حالات کے تقاضے کو نظر انداز کرنا بھی مشکل تھا۔ ہم نے اس کوارٹر میں خاموشی کے ساتھ ایک ہفتہ گزار دیا۔ اس ہفتے میں کوارٹر کی چار دیواری سے باہر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ رئیس اور ایک دوسرے شخص رمضان کی زبانی ہمیں وقتاً فوقتاً ان تبدیلیوں کی خبریں ملتی رہیں۔ سب سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ حسنی صاحب نے وہ کروڑوں روپے کے پرندے محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیے ہیں جو پچھلے ایک برس میں مختلف علاقوں سے اکٹھے کیے گئے تھے اور جنہیں چنگیزی ملک سے باہر اسمگل کرانا چاہتے تھے۔ اس اطلاع کی تصدیق اخباری خبر سے بھی ہوئی۔ یہ خبر بڑے اہتمام سے چھاپی گئی تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد مجھے اور سلیم کو اندازہ ہوا کہ حسنی صاحب کا بیان دراصل حسنی اور خان رحیمی کے باہمی صلاح مشورے کا نتیجہ ہے۔ رحیمی اسرار کا لبادہ اتار کر منظر عام پر آ گیا تھا اور اس نے بھی چنگیزیوں کے خلاف خم ٹھوک کر بیان دیا تھا۔ درحقیقت ان دونوں نے بڑی دانشمندی سے صورتحال پر قابو پا لیا تھا۔ حسنی صاحب کا بیان تھا کہ وہ صرف مجرموں کو پھانسنے کی خاطر پرندے اسمگل کرنے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ اس ڈرامے میں خان رحیمی بھی ان کے ساتھ بھرپور طور پر شریک تھے۔ پولیس میں بھی مجرموں کے مخبر موجود تھے، اس لیے وہ دونوں پوری رازداری سے کام کر رہے تھے اور مجرموں کو مکمل طور پر بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ رحیمی کی حد تک تو یہ سب باتیں صحیح تھیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ حسنی صاحب کے کیا ارادے تھے۔ ان کی حب الوطنی اور راست بازی میں شک نہیں تھا، لیکن بیٹی کی محبت انہیں اس حد تک لاچار کر چکی تھی کہ وہ جرم کا ہر طوق گلے میں ڈالنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ان کی حالت قابل ترس ہی نہیں، ناقابل فراموش بھی تھی۔ دوسری اطلاع ہمیں یہ ملی کہ نواز حسنی صاحب نے وہاب چنگیزی کے خلاف قتل، اغوا، اسمگلنگ اور دیگر سنگین جرائم میں کیس درج کرائے ہیں، جس کے بعد پولیس کی بھاری جمعیت نے بڑی حویلی میں کارروائی کر کے وہاب کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے بغیر لائسنس کے پرندے پکڑے ہیں اور ان کی غیر قانونی خرید و فروخت کی ہے۔ اس سلسلے میں کئی بڑے بڑے گروہوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دلچسپی وہاب کی گرفتاری سے تھی، مگر اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ایک روز رمضان کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے جنوبی پنجاب کے کسی بڑے سیاستدان کے پاس پناہ لے رکھی ہے اور پولیس بھی وہاں ریڈ کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ 10-15 روز ان سب خبروں کا بہت زور رہا، پھر ایک سب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یوں لگا جیسے بیٹی کو واپس پانے کے بعد حسنی صاحب کی سرگرمی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو حسنی صاحب ہمیں وہاب چنگیزی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مژدہ سنا کر گئے تھے اور عہد کر کے گئے تھے کہ اب وہ شخص حلقہ خدا پر ظلم ڈھانے اور زمین پر دندنانے کے لیے آزاد نہیں رہے گا، اور دوسری جانب یہ عالم تھا کہ وہاب کی گردن پر دباؤ بڑھانے کے بجائے اس کی برائے نام بندشیں بھی ڈھیلی کی جا رہی تھیں۔ میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ درون خانہ کوئی کایا پلٹ تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ ایک ابر آلود شام تھی، موسم سرما جیسے جاتے جاتے پھر پلٹ آیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا جسم میں کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ گھر کی صفائی کے بعد میں نے نہا کر کپڑے پہنے اور باورچی خانے آ گئی۔ سردی میں باورچی خانہ گوشہ عافیت محسوس ہوتا ہے۔ دوپہر کو رمضان سبزی دے گیا تھا۔ میں نے وہ دھو کر کاٹ کر ہنڈیا میں ڈالی اور چولہے میں آگ جلا کر بیٹھ گئی۔ سلیم دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ نواز صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ اشیاء ضرورت کے وقت ہی باہر نکلتا تھا۔ چولہے کے سامنے بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں میں ایک بار پھر بڑی حویلی کے خونی مناظر گھومنے لگے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے انہی ناتواں ہاتھوں سے میں نے صرف ایک ہفتہ قبل 2 خون کیے ہیں اور 3 افراد کو زخمی کیا ہے۔ اگر تقدیر میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتی جو ہو چکا تھا تو آج میری زندگی کتنی مختلف ہوتی، کتنی مختلف اور خوبصورت۔ شاید ایسا ہی یا اس سے تھوڑا سا بڑا ایک گھر ہوتا جس میں واقعی کسی کی بیوی ہوتی، کوئی واقعی میرا شریک حیات ہوتا، اور اس ابر آلود شام میں واقعی اس باورچی خانے میں پرسکون بیٹھی ہوتی۔ اچانک ایک دستک نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ میں اٹھ کر ڈیوڑی میں پہنچی۔ کون؟ دوسری طرف سے رئیس احمد کی آواز آئی۔ مس شاہدہ، کوئی بابری صاحب سے ملنے آیا ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ میں ہوں جی، ڈردے کیوں پے ہو؟ بہت ہے، کھولو۔ آواز اور لہجے نے مجھے سمجھا دیا کہ دوسری طرف دینو ہے۔ میں نے حیرت کے دھچکے سے سنبھل کر دروازہ کھول دیا۔ دینو کے سر پر ٹوپی تھی اور اس نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی۔ وہ اندر آ گیا تو رئیس احمد بولا، مجھے چوبر جی ایک کام ہے، 1 گھنٹے تک آ جاتا ہوں، اتنی دیر میں آپ بات کر لیں، سر نے کہا ہے کہ دینو کو ساتھ ہی واپس لانا ہے۔ میں جانتی تھی کہ رئیس احمد کو کام وام کوئی نہیں ہے، وہ صرف بہانہ بنا رہا ہے۔ دراصل وہ مجھ سے اور سلیم سے بہت کنی کتراتا تھا۔
اس کی کوشش ہوتی تھی کہ آمنا سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں دینو کو لے کر اندر آ گئی۔ دستک کی آواز سن کر سلیم بھی جاگ گیا تھا۔ دینو کو دیکھ کر وہ بھی میری طرح حیران ہوا۔ میرے پوچھنے پر دینو نے بتایا کہ وہ رحیمی کی کوٹھی سے آ رہا ہے۔ اس اطلاع نے ہم دونوں کو پریشان کر دیا۔ کہیں کسی کو پیچھے تو نہیں لگا لائے؟ نہ جی، اتنا کملا نہیں ہوں میں، اور نہ ہی خان صاحب اتنے بھولے بادشاہ ہیں۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ چنگیزیوں کے بندے ہماری تاڑ میں ہیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ میں بڑے حساب کتاب سے آیا ہوں۔ آدھی رات کو نکلا تھا کوٹھی سے، پہلے اپنے پنڈ چلا گیا، ایک رات اتھے رہ کر شیخو پورے آیا۔ آج سارا دن شیخو پورے میں گزارا اور چنگی طرح تسلی کرنے کے بعد اتھے پہنچا ہوں۔ لیکن یہ سارے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا مصیبت پڑ گئی تھی تمہیں؟ مصیبت مجھے نہیں جی، شاہدین ٹیوانے کو پڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خان رحیمی کو بھی۔ وہ عیش و عشرت بیوی کہیں غائب ہو گئی ہے جی۔ ٹیوانا صاحب اس کے وچھوڑے میں آدھے پاگل ہو گئے ہیں اور ہمیں پورا پاگل کر دیا ہے۔ کہاں غائب ہو گئی وہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ جواب میں دینو نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بتایا کہ پچھلے منگل کی صبح جب اس کے پاؤں کی مالش کرنے والا حکیم اس کے کمرے میں گیا تو وہ موجود نہیں تھی۔ اس کا مختلف سامان بھی بکھرا ہوا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی افراتفری میں گئی ہیں۔ عشرت کے ساتھ ساتھ کوٹھی کی وہ ملازمہ کلثوم عرف خانم بھی غائب تھی، جو پچھلے دنوں ملازم رکھی گئی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جسے میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے عشرت کو دھمکیاں دیتے سنا تھا۔ اتفاقاً جس روز عشرت غائب ہوئی اس روز دوپہر کے وقت ٹیوانا اسے واپس لینے پہنچا تھا۔ اس کی گمشدگی کا جان کر وہ ازحد پریشان ہوا۔ تب سے عشرت کی مسلسل تلاش جاری ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دینو نے بتایا کہ وہ بھی عشرت کے سلسلے میں ہی یہاں آیا ہے۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر رحیمی نے خیال کیا کہ کہیں وہ لاہور ہمارے پاس نہ جا پہنچی ہو۔ عشرت کی گمشدگی نے مجھے فکر مند کر دیا۔ میں عشرت کے بارے میں رحیمی، سلیم اور ٹیوانا سے کہیں زیادہ جانتی تھی، اور میرا اس سے تعلق بھی قریبی تھا۔ عشرت کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ ہو نہ ہو وہ پھر اسی گناہوں کے بازار کی زینت بن گئی ہے جہاں سے آئی تھی، اور اسے وہاں لے جانے والے کلثوم عرف خانم اور سالار وغیرہ ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ وہ دوبارہ اس دلدل میں جانے سے کس قدر خوف کھاتی تھی اور کیسے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اسے اس دلدل سے باہر ہی موت آ جائے۔ سلیم کے ساتھ اسے عجب طرح کی وابستگی پیدا ہو چلی تھی، اور اس کے قرب و جوار میں رہنا بھی وہ اپنے لیے کہ نام سمجھتی تھی۔ دینو کو کھانا وغیرہ کھلا کر ہم اس سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ رئیس احمد اسے واپس لینے پہنچ گیا۔ حسب معمول اس نے باہر سے دستک دے کر دینو کو بلانا شروع کر دیا۔ سلیم کئی دنوں سے رئیس کی پردہ نشینی پر جھلایا ہوا تھا۔ وہ غصے سے بولا، اندر آ جاؤ، یہاں تمہیں کو منہ میں نہیں ڈال لے گا۔ رئیس پھر بھی نہیں آیا تو سلیم گیا اور اسے کھینچ کر اندر لے آیا۔ ہمارے درمیان کرسی پر پٹکتے ہوئے بولا، جتنا شرمانا یہاں بیٹھ کر شرما لو۔ ویسے حیرت ہے تمہاری شرم پر، جب آنا چاہیے تب نہیں آتی، اور جب ضرورت نہیں ہو تب سر پہ سوار رہتی ہے۔ اور میرے خیال میں تو تمہیں شرمانے کی سرے سے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم نے کون سا شرمناک کام کر دیا ایسا؟ سفارشی ٹٹو اور رشوت خور تو اور بھی بے شمار ہیں۔ سلیم دیر تک رئیس پر باتوں کے جوتے رسید کرتا رہا۔ رئیس کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ خجالت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ دینو رئیس کی اس حالت سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کوٹھی میں قیام کے دوران رئیس نے دستی نلکا چلوا کر اس کی جو درگت بنائی تھی، اس کے بدلے میں آج دینو کا دل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں رئیس احمد روحان سا ہو گیا۔ بابری پہلوان، بس اب جانے بھی دو نا۔ حسنی صاحب پہلے ہی مجھ سے خفا ہے۔ میں آپ سے سفارش کرانا چاہتا تھا، پر آپ نے تو میرا رہا سہا حوصلہ بھی توڑ دیا۔ مجھے تو یقین ہے جی کہ آپ مجھے ان سے کہہ کر معطل کروا دیں گے۔ معطل ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا، بلکہ ایک طرح سے تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ رئیس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بہن تم ہی کچھ سمجھاؤ اسے، میں بال بچے دار آدمی ہوں۔ میں نے سلیم سے کہا کہ وہ اب رئیس کی جان چھوڑ دے، کافی کچھ کہہ سن لیا اسے، جو کرے گا وہ وہی بھرے گا۔ اس دوران باورچی خانے سے سالن جلنے کی ہلکی سی بو آئی تو میں سالن دیکھنے باورچی خانے میں گئی۔ واپس آئی تو رئیس اور دینو جانے کے لیے تیار تھے۔ دینو کے جانے کے بعد میں دیر تک برآمدے میں ٹہلتی رہی اور عشرت کے بارے میں سوچتی رہی۔ بادل اب کافی گہرے ہو گئے تھے، رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور بوندیں پڑنے لگتی تھیں۔ سلیم ساتھ والے کمرے میں ریڈیو لگائے بیٹھا تھا۔ اسی طرح ریڈیو سنتے سنتے وہ سو جاتا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے میں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ اگر وہ سو گیا ہے تو ریڈیو آف کر دوں تاکہ رات کو سردی میں لحاف میں سے نہ نکلنا پڑے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک کے سبب کھلی۔ دستک ایک بار پھر ہوئی تو میں نے لیٹے لیٹے پوچھا، کون؟
جواب میں سلیم کی آواز آئی، ثنا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ سر پر لیا اور بستر سے اتر آئی۔ کیا بات ہے سلیم؟ میں نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا۔ میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ صبح کر لینا۔ کیوں؟ اس وقت کیا ہو گیا؟ میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ وہ بگڑ کر بولا۔ میں نے غور کیا لیکن اس کے لب و لہجے میں نشے کی جھلک نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ دروازہ کھول دوں، پھر نہ جانے کیوں میں نے ارادہ بدل دیا۔ کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ثنا دروازہ کھولو۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ثنا میں تجھے کہتا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ مجھے خطرے کا احساس دلانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا پارا چڑھا ہوا ہے تو اب چڑھتا ہی چلا جائے گا۔ میں دروازے سے سر ٹکا کر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے زور زور سے دروازے پر مکے برسائے۔ ثنا دروازہ کھول دو، میں کہتا ہوں کھول دو دروازہ۔ اس کی آواز دم بدم بلند ہوتی جا رہی تھی اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ پڑوسیوں میں سے کوئی سن سکتا ہے۔ دروازے کی کنڈی کوئی ایسی مضبوط نہیں تھی اور سلیم کے سامنے تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے سلواتے سلانے لگا اور آخر میں چیخ کر بولا، مرتی رہ یہیں، سڑتی رہ یہیں، روتی رہ اپنے پیدا کرنے والوں کو، میں جا رہا ہوں۔ اگر باقی زندگی میں تجھے کبھی اپنی صورت دکھاؤں نا تو اپنے باپ کا نہیں، ذلیل عورت، سمجھتی کیا اپنے آپ کو؟ کون سے موتی لگے ہیں تجھ میں؟ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر، کمینی، بدخصلت، دغا باز۔ اس نے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر مجھے مختلف آہٹوں سے اندازہ ہوا کہ وہ تند بگولے کی طرح اپنے کمرے میں چکرا رہا ہے اور اپنا مختصر سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ آخر اس کے بھاری اور مشتعل قدموں کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ وہ مجھے اس اجنبی چار دیواری میں تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے اندر کسی نے پکار کر کہا، ثنا اسے روک لو، اس آخری سہارے کو خود سے جدا مت کرو، اتنی سنگ دل مت بنو۔ میرے کانپتے ہاتھ کنڈی کی طرف بڑھے۔ کنڈی گرا کر میں نے دروازہ کھولا۔ سلیم تیز تیز قدموں سے بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی۔ میں کمرے کی دہلیز پر گم کھڑی رہی اور وہ بیرونی دروازے کی دہلیز پار کر کے تاریک گلی میں گم ہو گیا۔ میں رات بھر ماہیے بے آب کی طرح تڑپتی رہی اور تاریک مکان کے اندر چکراتی رہی۔ رات آخری پہر میں نے جلتی ہوئی آنکھوں پر دیر تک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ ذرا آنکھ لگی تو ڈراؤنے خوابوں نے میرا ہانکا شروع کر دیا۔ الگ صبح ہاکر نے تازہ اخبار چار دیواری کے اوپر نیم پختہ صحن میں پھینکا تو آواز سن کر میں اخبار پکڑنے گئی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کی ایک اور منحوس خبر سے آگاہ ہونے جا رہی ہوں۔ اخبار لے کر میں اندر آ گئی۔ پہلے ہیڈ لائن پر نظر دوڑائی اور پھر دوسری خبریں دیکھنے لگی۔ نچلے حصے میں ایک 3 کالمی سرخی پر نگاہ پڑی اور جم کر رہ گئی۔ سرخی کے نیچے ایک تصویر تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر یوں لگا جیسے زمین آسمان گھوم گئے ہیں۔ یہ تصویر میرے چھوٹے بھائی تنویر اور بھابھی صبیحہ کی تھی۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی جس میں بھابھی کرسی پر بیٹھی تھی اور بھائی ہاتھ پشت پر باندھے اس کے پاس کھڑے تھے۔ خبر کی سرخی تھی، قتل کی وحشیانہ واردات، 2 بچوں سمیت پورے خاندان کو ذبح کر ڈالا۔ نیچے لکھا تھا، گزشتہ شب جواں سال الیکٹریکل انجینئر تنویر محمود کو ان کے اہل خانہ سمیت سوتے میں قتل کر دیا گیا۔ قتل کی یہ بے ایمانہ واردات آج رات 11 بجے کے قریب ہوئی۔ نامعلوم قاتل دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ تنویر محمود کے بیڈ روم تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک ملازم کے سر پر بندوق سے ضربیں لگائیں اور اسے بے ہوش کر دیا۔ بعد ازاں وہ ایک جالی کاٹ کر کمرے میں گھس گئے۔ یہاں تک پڑھتے پڑھتے اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آنکھوں کے سامنے رنگین دائرے سے ناچے اور مجھے لگا کہ میں سر تھام کر کرسی سے گر رہی ہوں۔ دوبارہ حواس بحال ہوئے تو کوئی میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہا تھا۔ ایک دوسرے ہمدرد نے میرے سر کو عقب سے سہارا دے رکھا تھا۔ یہ ہمارے پڑوسی تھے۔ میاں بیوی نے مجھے برآمدے میں گرتے دیکھ لیا تھا اور دیوار سے سیڑھی لگا کر پاس آ گئے تھے۔ پڑوسن نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو ہکلا کر بولی، نسرین، نسرین، کیا ہوا؟ بھائی جان کہاں ہیں؟ اس کا اشارہ سلیم کی طرف تھا۔ میری نگاہیں قریب گرے اخبار پر پڑی۔ پلک جھپکتے میں سب کچھ مجھے یاد آ گیا۔ اپنے چہیتے بھائی کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوما اور میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ پڑوسن خوفزدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر اخبار پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ جہاں تک میں نے پڑھا وہاں سے آگے پڑھنے لگی۔ لکھا تھا کہ قاتلوں نے پہلے میاں بیوی کو ہلاک کیا، اس کے بعد دونوں بچوں کو بھی ذبح کر ڈالا۔ تنویر محمود، مسز تنویر اور بچی شمین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 سالہ ٹیپو کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔
قاتل جب فرار ہو رہے تھے تو ساتھ والی کوٹھی کے مسلح چوکیدار نے انہیں دیکھ لیا۔ بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے انہیں للکارا، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ مجرموں میں سے 2 افراد نے چہرے کو رنگدار پگڑی سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ سب کے سب دیہاتی نظر آتے تھے۔ چوکیدار کے اس بیان کے بعد بعض لوگ اس گھناؤنی واردات کی کڑیاں جرنلسٹ فرخندہ اور اس کے منگیتر کے قتل سے ملا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس واردات میں بھی دیہاتی لباس والے افراد نے حصہ لیا تھا۔ یہاں پر پارٹ 29 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 30 سماعت فرمائیں۔